अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में आज एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं आपके लिए शायरी के अयूब में से एक और ऐब के साथ जो है हाज़िर हो रहा हूँ। आपको मालूम ही है कि शायरी के जो अयूब होते हैं या सुखन के जो अयूब होते हैं, इनकी बड़ी अहमियत होती है इस लिहाज से कि इनका आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आते होंगे, इनकी सही पहचान होगी तो फिर आप अपने कलाम को इन अयूब से पाक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनकी पहचान ही ना हो, इनका इल्म ही ना हो, तो फिर आप अपने कलाम को इन अयूब से कैसे पाक कर सकते हैं। वीडियो की तरफ बाकायदा बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह इल्तिमास कि अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए हैं तो बड़ा मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। शुक्रिया। चुनांचे इससे पहले शुतर गुरबार और तनाफुर और ताकीद, इस तरह से मुतअद्दिद अयूब जो हैं वो मैं बयान कर चुका हूँ, और इनके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट भी बना दी है कि अगर कोई साहब इनको जो है एक ही नशिस्त में समझना चाहें, देखना चाहें, तो वो उस प्ले लिस्ट को देख ले। तो इस तरह से उन तमाम अयूब का इल्म जो है उनको एक ही नशिस्त में हो जाएगा। आज मैं जिस ऐब को लेकर हाज़िर हो रहा हूँ उसे कहते हैं तकाबुल रदीफ़ैन। जी हाँ, अब इस पर लंबी चौड़ी गुफ्तगू भी है। जी हाँ, किताबों में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, वीडियोस के अंदर भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, और सब अपनी जगह अहम है। जी हाँ, लेकिन मैं आपको एक, जैसे कहते हैं ना, शॉर्टकट, मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि जिससे यूँ समझ लें कि आप बहुत कम वक्त में आप इसको जो है समझ लेंगे। वो ये है कि आप इसके अल्फाज पर गौर करें। जी हाँ, यानी तकाबुल और रदीफ़ैन, अगर आपको ये दोनों लफ्ज़ जो हैं इनके मानी आ जाए सही तरीके से, तो यकीन जानिए कि आपका सारा मसला हल हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों लफ्ज़ जो है बेसिकली अरबी से ताल्लुक़ रखते हैं। जी हाँ, इसीलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर कि जो साहिब भी शेर व अदब से वाबस्ता हैं उनको किसी न किसी दर्जे में जो है अरबी और फ़ारसी, जी हाँ, इनकी सूझबूझ का होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बल्कि कोई छोटा मोटा कोर्स उनको कर लेना चाहिए कि चलें आखिरी दर्जे तक तो न सही, लेकिन कुछ इब्तदाई दर्जे की अरबी और फ़ारसी जो है वो ज़रूर आनी चाहिए। जी हाँ, इसलिए मैंने कुछ अरबी की वीडियोस जो है अपने चैनल पे रखी हुई है ताकि मोटी मोटी जो है सूझबूझ हासिल होती रहे। तो तकाबुल रदीफ़ैन, तकाबुल याद रखिएगा अरबी में बाब तफ़ाउल कहते हैं। इसका मतलब होता है आमने सामने। जी हाँ, जिस तरह से आपने सुना होगा ये मुकाबला का लफ्ज़। जी हाँ, अब कहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ में मुकाबला हुआ, क्या मतलब, यानी वो दोनों मैदान के अंदर आमने सामने हैं। इस वक्त दोनों का मुकाबला, यानी दोनों आमने सामने हैं। दूसरा लफ्ज़ है रदीफ़ैन। तो ये भी आपको मालूम होगा ही कि दुनिया में जितनी ज़ुबानें हैं, याद रखिएगा, उनमें आम तौर पर दो लफ्ज़ होते हैं, वाहिद और जमा। जी हाँ, जबकि अरबी ज़ुबान जो है इसमें वाहिद, तस्निया और जमा होते हैं। जी हाँ, यानी आम ज़ुबानों के अंदर एक लफ्ज़ जो होता है वो एक की नुमाइंदगी करता है, उसके बाद दूसरा लफ्ज़ जो होता है वो एक से ज़ायद की नुमाइंदगी करता है, चाहे वो 2 हों, 5 हों, 6 हों, 7 हों, जितने भी हों। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में ये है, याद रखिएगा, कि एक के बाद एक लफ्ज़ तस्निया के लिए भी होता है। यानी जो दो शख्स या दो चीज़ों की नुमाइंदगी करता है उसका वज़न अलग होता है। जी हाँ, तो यहाँ याद रखिएगा ये जो लफ्ज़ रदीफ़ैन है ये दो की नुमाइंदगी करता है। मिसाल के तौर पर आप इसकी मशहूर मिसाल, जैसे आपने वो सुना होगा, नमाज जनाजा का जब ऐलान होता है तो कहा जाता है कि हज़रात फ़लाँ साहब फौत हो गए हैं, तो जनाजे में शरीक होकर सवाब दारैन हासिल करें। तो दारैन का क्या मतलब है, यानी दोनों दारों में, यानी दुनिया का दार, दारुद्दुनिया, और आखिरत का दार, यानी दारुल आखिरा। जी हाँ, यानी दोनों जहानों के अंदर जो है वो सवाब हासिल करें। इसी तरह से याद रखिएगा माँ और बाप को मिलाकर अबवैन कहते हैं। इसी तरह से याद रखिएगा सूरज और चाँद को मिलाकर कमरैन कहते हैं। जी हाँ,
ان کو قمرین کو دو چاند بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن تقریباً جو ہے یہ دونوں کو قمرین بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ الغرض ردیفین کا مطلب ہے دو ردیفیں، جی ہاں، یعنی ردیف ایک ردیف اور ردیفین دو ردیفیں۔ تو بس اب ان دونوں کے الفاظ کو آپ ملا کر سمجھ لیں، یعنی تقابل ردیفین، جہاں دو ردیفیں آمنے سامنے ہو جائیں، جی ہاں، اب وہ کیسے ہوں گی؟ چنانچہ اب آپ اس کو سمجھیں۔ مثال کے طور پر میں مرزا غالب کی ہی ایک غزل لے لیتا ہوں، آپ کا وقت جو ہے وہ اس طرح سے بچ جائے گا، ہم ایک ہی مثال لے لیتے ہیں۔ ویسے تو اس پر جو ہے آپ بہت سے اشعار میں سے بہت سی مثالوں کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے ہم کو میرا خیال ہے کہ یہی ایک مثال کافی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اب مرزا غالب کی غزل ہے، اس وقت میرے سامنے ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے مطلع، یاد رکھیے گا۔ اب اس کے اندر جو ہے یہ جو ہے دوا اس کا قافیہ ہے، اور کرے کوئی جو ہے یہ اس کی ردیف ہے، جی ہاں۔ یہ پہلے مصرے میں ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یعنی ہوا اور دوا یہ دونوں جو ہیں اس کے قافیے ہیں، اور کرے کوئی جو ہے اس کی ردیف ہے۔ اسی طرح سے اگلا شعر ہے، شر و آئین پر مدار سہی، ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی۔ اب یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا جو ہے وہ قافیہ ہے، اور کرے کوئی جو ہے وہ ردیف ہے۔ اچھا اب دیکھیں، اب یہاں مطلب تھا ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اب اس کے بعد اگر بعین ہی اسی طرح کا ایک اور شعر ہوتا جس کے اندر اسی طرح قافیہ بھی ہوتا، اسی طرح ردیف بھی ہوتی، تو پھر ہم نے اس کو کہنا تھا مطلع ثانی، جی ہاں، یا حسن مطلع، دونوں لفظ ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر تیسرا شعر بھی ایسے ہوتا کہ ان کا ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا، تو پھر ہم نے اس کو کہنا تھا مطلع ثالث، یہ کہ یہ تیسرا مطلع ہو گیا، ٹھیک۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر پہلا مطلع کہنے کے بعد شاعر نہ مطلع ثانی یعنی نہ حسن مطلع کہے، نہ ہی مطلع ثالث کہے، ٹھیک، عام شاعری شروع کرتے، جی ہاں، جس طرح سے اب اس کے بعد غالب نے کہا ہے کہ شر و آئین پر مدار سہی، ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی۔ اب اس کے اندر جو ہے پہلا مصرع بالکل جو ہے وہ ردیف قافیہ سے آزاد ہے، اس کے اندر کوئی ردیف اور قافیہ نہیں ہے، جی ہاں، بالکل الگ تھلگ مصرع ہے۔ لیکن اس کے بعد دوسرا مصرع جو اس کے اندر وہ قافیہ آ گیا، کیا؟ اس کے بعد تیسرا شعر ہے، چال جیسے کڑی کواں کا تیر، دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی، بات پر وہاں زبان کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ اب دیکھ رہے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ پہلا مصرع بالکل آزاد ہے، الگ تھلگ ہے، اور دوسرا مصرع جو ہے وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہے۔ اب جناب آگے چل کے جو ہے ایک شعر آ گیا ہے، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کہے کرے کوئی۔ لو جی یہاں آ گئی ہے اب تقابل ردیفین، یہ اب آ گیا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دیکھیں کہ نہ سنو گر برا کہے کوئی۔ اب اگر یا تو یہاں ہوتا کرے کوئی تو پھر تو یہ اسی طرح سے پھر یہ ایک مسئلہ ہو جاتا، لیکن یہاں ایک آپ غالب کہہ رہے کہ نہ سنو گر برا کہے کوئی، تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ جو ہے یہ ہم قافیہ تو نہیں ہے قافیے کا، جی ہاں، یعنی مسئلہ کا ہم قافیہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے آخر میں آ گیا ہے کوئی، جی ہاں۔ اسی طرح سے اگلا شعر جو ہے وہ بھی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ دوبارہ پڑھیں دونوں شعر، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں شعروں کے اندر جو ہے پہلا مصرع جو ہے ان کے آخر میں کوئی آ گیا ہے، جی ہاں۔ تو بس یہی ردیفین کا تقابل ہو گیا، یعنی دونوں مصروں کے اندر لفظ کوئی جو ہے ایک طرح سے وہ ردیف کے مقابل ہو گئے، یعنی جہاں ردیف کا جو آخری حرف آخری لفظ ہے یا ردیف کا کوئی حصہ جو ہے، یاد رکھیے گا، وہ مقابل ہو جائیں، یعنی جو آپ نے ردیف شعر کے مطلع میں باندھی ہے وہی ردیف جو ہے یا اس کا کوئی حصہ جو ہے آپ آگے چل کر شعر کے پہلے مصرے کے آخر میں بھی لے آئیں۔ جس طرح سے غالب نے اس غزل کے اندر جو ہے وہ ردیف کیا باندھی ہے، کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اب یہ کوئی ردیف ہے، لیکن غالب نے کیا کیا ہے کہ آگے چل کر یہ کوئی جو ہے وہ اپنے مصرے کے آخر میں لے آئے ہیں، جی ہاں، یعنی نہ سنو گر برا کرے کہے کوئی،
اسی طرح سے روک لو گر غلط چلے کوئی، تو یہاں دونوں مقامات پر جو ہے لفظ کوئی آ گیا ہے، اور یہ کوئی جو ہے شعر کے اندر جو اصل ردیف کوئی ہے یہ اس کے مقابل ہو گیا ہے۔ جی ہاں، گویا کہ لفظ کوئی دونوں جگہ جو ہیں ایک دوسرے کے مقابل آ گئے ہیں، یا یوں سمجھیں کہ یہ ردیف جو ہے ردیف کے مقابل آ گئی ہے، تو اس کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ عیب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ عیب اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ اس سے یوں سمجھ لیں کہ جو سننے والا جو ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ذہنی طور پر جو ہے اس کا جو لطف ہے، جو تلذذ ہے، وہ متاثر ہوتا ہے۔ متاثر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ توقع کر رہا ہوتا ہے کہ قافیہ ردیف تو جو ہے وہ تو صرف اور صرف دوسرے مصرے میں ہی آئے گا۔ جی ہاں، لیکن یہ کیا کہ یہ پہلے مصرے کے اندر جو ہے ادھر بھی جو ہے دوبارہ جو ہے وہ قافیہ بھی نہیں ہے، لیکن ردیف کا ایک ٹکڑا آ گیا ہے۔ تو اس سے یوں سمجھ لے کہ تھوڑی سی فضا جو ہے نا، جو شعری فضا جو ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی وہ سمجھ لے کہ ایک طرح سے مقدر ہوتی ہے۔ جی ہاں، اس میں کمی آ جاتی ہے، اس کے اندر جو ایک لطافت ہے اس کی وہ متاثر ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے اس کو جو ہے عیب جو ہے جانا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بحث، جی ہاں، کہ کتنی ردیف ہو کہ اس کو عیب قرار دیا جائے۔ جی ہاں، تو اس کے اندر یاد رکھیے گا کہ جو معتدل مسلک کہہ لیں یا معتدل سوچ کہہ لیں ایک طرح سے، یعنی معتدل زاویہ فکر کہہ لیں آپ اس کو، وہ یہی ہے کہ اگر تو پوری کی پوری ردیف جو ہے وہ لے آئے کوئی شاعر تو پھر تو ہم کہیں گے کہ یہ واقعی عیب ہے، کیونکہ اس سے جو ہے ایک طرح سے وہ واقعی یوں سمجھ لیں کہ شعریت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ لیکن اگر ردیف کا صرف آخری حرف جو ہے، جی ہاں، صرف ردیف کا آخری لفظ جو ہے وہ آ جائے تو اس سے کوئی ایسی قیامت جو ہے وہ برپا نہیں ہوتی، اس سے جو ہے کوئی شعریت جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتی۔ جی ہاں، اب دیکھیں مثال کے طور پر میرے سامنے غالب ہی کی غزل ہے کہ سادگی پہ اس کی مر جانے کی حسرت دل میں ہے، بس نہیں چلتا کہ پھر خنجر کفے قاتل میں ہے۔ اب اس میں یہ دل میں ہے، قاتل میں ہے، اس طرح سے جو ہے یہ غزل چل رہی ہے۔ آگے چل کر پھر ایک شعر آتا ہے کہ رنج راہ کیوں کھینچیے وا ماندگی سے عشق ہے، اٹھ نہیں سکتا ہمارا جو قدم منزل میں ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں غالب نے جو ہے لفظ ہے جو ہے یہ ردیف جو ہے وہ تو ہے میں ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر شعر کے اندر جو آخری حصہ ہے یعنی شعر کا وہ ردیف ہے، اور وہ کیا ہے؟ میں ہے، میں ہے، میں ہے۔ لیکن اس مصرے میں غالب نے جو ہے صرف ہے کی تکرار کی ہے، یا ہے کا تقابل کیا ہے، یعنی دونوں مصروں میں جو ہے وہ ہے کے مقابل ہو گیا ہے۔ تو اس سے جو ہے کوئی ایسی شعریت جو ہے وہ متاثر ہوتی نظر نہیں آتی۔ بے شک آپ پڑھ کر دیکھ لیں، رنج راہ کیوں کھینچیے وا ماندگی سے عشق ہے، اٹھ نہیں سکتا ہمارا جو قدم منزل میں ہے۔ تو یہاں عشق ہے، تو دوسری طرف ادھر ہے منزل ہے، تو اس میں اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے، میتھمیٹیکلی دیکھا جائے تو ہے کے مقابل ہو گیا۔ جی ہاں، یعنی میں ہے جو کہ ردیف چلی آ رہی ہے اس کا ایک حصہ جو کہ ہے وہ ہے کے مقابل آ گیا، تو یہ تقابل ردیفین ٹیکنیکلی تو ہو گیا، لیکن اس سے جو ہے کوئی شعریت زیادہ متاثر نہیں ہو رہی۔ تو بس اسی سے سمجھ لیں کہ اگر تو پوری کی پوری ردیف اٹھا کے جو ہے وہ پہلے مصرے میں رکھ دی جائے، جی ہاں، تو پھر تو جو ہے یہ ایک طرح سے عیب شمار ہوگا۔ لیکن اگر پوری ردیف جو ہے وہ نہ لائی جائے بلکہ ردیف کا ایک حصہ جو ہے، اور وہ بھی بالکل آخری حصہ، جس طرح سے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ ہے جو ہے وہ مقرر آ گیا ہے یا سامنے آ گیا ہے، مقابل آ گیا ہے، جی ہاں، تو اس سے جو ہے کوئی شعریت متاثر نہیں ہوتی۔ اچھا، اب آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اگر پوری کی پوری ردیف دہرا دی جائے لیکن قافیے سمیت دہرا دی جائے تو پھر یاد رکھیے گا کہ پھر وہ اس بحث سے ہی خارج ہو جاتا ہے یہ سارا معاملہ، کیونکہ پھر تو ایک طرح سے وہ نیا مطلع ہو جائے گا۔ جی ہاں، اگر قافیہ بھی دہرا دیا اور پوری کی پوری ردیف بھی دہرا دی تو پھر وہ ایک نیا مطلع ہو جائے گا۔ تو قابل ردیفین کا جو نقص ہے یا جو عیب ہے یہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ نے قافیہ تو دہرایا نہیں، اس سے ثابت ہوا کہ یہ مطلع تو ہونے نہیں جا رہا، لیکن آپ نے کیا کیا کہ ردیف کو دہرا دیا، ردیف کو ردیف کا مقابل کر دیا، تو پھر اس کو جو ہے وہ عیب گردانا جاتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر تو پوری ردیف دہرائی جائے تو پھر تو اکثر اہل علم کے نزدیک وہ عیب شمار ہوتا ہے، لیکن اگر ردیف کا کوئی ایک آدھ لفظ جو ہے وہ دہرا دیا جائے، وہ مقابل آ جائے ردیف کے
دوسرے مصرے کی ردیف کے مقابل آ جائے جو کہ اصل ردیف ہے اس غزل میں یا نعت یا نظم میں، تو پھر اس کو عیب شمار نہیں کیا جاتا۔ جس طرح سے میں نے آپ کو یہ مرزا غالب کے شعر کی مثال دی ہے کہ جس میں صرف ہے جو ہے وہ ہے کے مقابل ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو قابل ردیف فین کی تعریف اور بالخصوص اس کی لغوی جہت اور اس کی معنوی جہت اور یہ کہ اس کے اندر کس حد تک قابل ردیف فین جو ہے وہ عیب شمار ہوتا ہے اور کس حد تک نہیں، یہ ساری باتیں جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس التماس کے ساتھ کہ چینل کے ساتھ وابستہ رہیں، اس کو آگے سے آگے جو ہے شیئر بھی کرتے رہیں، لائک بھی کرتے رہیں، کمنٹ بھی کرتے رہیں، اور اس دعا کے ہمراہ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔